बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम व मुकर्रम हज़रत मौलाना रफ़ीक़ अहमद क़ासिमी साहब, सेक्रेटरी जमात, यहाँ मुल्क के गोशे गोशे से आए हुए हज़रात उलमा इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि हज़रत मौलाना ने अभी आपके सामने बताया है कि मईशत के ताल्लुक़ से और मालियात के ताल्लुक़ से इस्लाम की हिदायत क्या हैं और हमें इस सिलसिले में इस मुल्क में करना क्या है, और इंडियन सेंटर फॉर इस्लामिक फ़ाइनेंस जो इस सिलसिले में तकरीबन एक दहेज में से काम कर रहा है, उसके ताल्लुक़ से कुछ बातें आपके सामने मैं रखूँगा और आपसे गुजारिश करूँगा कि इस प्रेजेंटेशन के बाद आप जो है मुझे अपनी रायों से भी, तजावीज़ से भी, अपने मशवरों से भी मुझे नवाजें, ताकि हम आगे बढ़कर इस काम को मुसलसल कर सकें। बुज़ुर्गों और दोस्तों, आप जानते हैं कि माल जो है ज़िंदगी के क़ियाम का ज़रिया है। अल्लाह ताला फरमाता है अम्वालुकुम अल्लती जअलल्लाहु लकुम क़ियामा। इंसानी ज़िंदगी के क़ियाम के लिए माल बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ देखते हैं कि हम बैंकिंग का सिस्टम है, उलमा ने लिखा है, स्कॉलर्स ने लिखा है कि माल जो है खून की तरह है और बैंकिंग जो है नर्व सिस्टम है, आसाब है, जो खून को पूरी जिस्म में जो है वो फैलाता है। और आज जो है हम देखते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है कि या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यबाति वअमलू सालिहा। मसला यह है कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि ऐ रसूलो, तुम हलाल रिस्क खाओ और फिर अमल साले करो। पहले मुक़द्दम रखा अमल साले से पहले जो है अक्ल हलाल को। इसका मतलब है जैसे हम नमाज से पहले वज़ू करते हैं, अक्ल हलाल की तलाश और उसके बग़ैर जो है हमारी इबादतें कबूल नहीं होती। ये थोड़ा सा तारुफ मैंने किया था। हम देखते हैं कि इस मुल्क में जो है जो इस्लामी सरमायाकारी का आगाज़ होता है वो हमारे मुहद्दिस शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने से शुरू होता है। आपने उनकी किताब हुज्जतुल बालिगा में नज़रिया इर्तफ़ाक़ात की जो बहस है उन्होंने की है, इंसानी ज़िंदगी में माशी तसव्वुर उसकी इर्तक़ा का जो ये है वो बड़ी बहस है। और उसने इस्लामी मईशत के ताल्लुक़ से बड़े बहुत ही अहम मबाहिस किए हैं। उसी ज़माने में आदम स्मिथ नाम का एक आदमी था जो पूरी दुनिया में जो है इकनॉमिक्स का बावादम करार देता था। और दोनों जो है कोई माशियात के जो है माहिर नहीं थे, लेकिन अखलाकियात की, अखलाकी कदरों को इकनॉमिक्स में लाना चाहिए, एथिक्स एंड इकनॉमिक्स में लाना चाहते हैं, अखलाकी अक़दार को लाना चाहते थे। और उसके बाद हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में अल्लामा इक़बाल अलैहि रहमा ने पंजाब के किसानों के लिए कुछ जो है किताबें लिखी कि उनकी मसाइल को हल करने के लिए। फिर 200 उसके बाद हम देखते हैं कि मुख्तलिफ उलमा इकराम ने किताबें लिखी। मिसाल के तौर पर मौलाना मुनाज़िर हसन गिनाली रहमतुल्लाह अलैह ने माशियात इस्लाम पर लिखा, हिफ्ज़ुर रहमान से हारवी ने, सैयद अबुल अला मौदूदी अलैहि रहमा ने, और फिर मशहूर शिया आलिम मोहम्मद बाखर सदर ने, अनवर इकबाल कुरैशी साहब, इन सब ने जो है किताबें लिखी। बाद के ज़माने में डॉक्टर नजातुल्लाह सिद्दीकी, डॉक्टर फरीदी, डॉक्टर खुर्शीद अहमद, मौलाना तक़ी उस्मानी और डॉक्टर महमूद अहमद गाजी और डॉक्टर उमर शाहपुरा वगैरह ने पूरी दुनिया में जो है बिलासूदी बैंकिंग की बात की। उसी ज़माने में 19वीं सदी में जो है बिलासूदी इदारा जो है अंजुमन मौदूदुल इख्वान नाम की, और फिर 1923 में अंजुमन इब्दाद बाहमी बिलासूद के नाम पर हैदराबाद में ये सारी बातें शुरू हुई। गुजरात में भी पटनी कोऑपरेटिव बैंक शुरू हुआ और मुस्लिम फंड टाडा बावली गरीब किसानों और मजदूरों के लिए जो है हुसैन अहमद मदनी अलैहि रहमा ने शुरू की थी। आज़ादी के बाद देवबंद मुस्लिम फंड, तूर बैतुल माल वगैरह। 1980 के दहे में जमात इस्लामी ने मुल्क भर में जो है 500 से ज़्यादा बिलासूदी सोसाइटियाँ कायम की, ख़ासतौर पर जनूबी हिंदुस्तान में। और 1999 में
जमात इस्लामी केरला ने एक बड़ी मुहिम शुरू की सूद के खिलाफ पूरे सूबे में, और आखिर में लाखों लोगों के दस्तखत लेके जो है वहाँ के गवर्नर से कहा कि यहाँ हम इस मुल्क में बिला सूदी बैंककारी को चाहते हैं, सरमायाकारी को चाहते हैं। और फिर उन्होंने जो है अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट और क्रेडिट लिमिटेड के नाम से एक इदारा वहाँ कायम किया, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के लिहाज से बहुत पहला इदारा था। इसी तरीके से इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज़ ने और इस्लामी फ़िक़्ह अकाडमी ने भी जो है बहुत सारे सेशंस किए और इस पर काफ़ी गुफ्तगू की। एक कमेटी की भी तश्कील की कि बिलासूदी बैंककारी को मौजू बनाया जाए और उसमें राइज किया जाए। और इसी तरीके से इंडियन एसोसिएशन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स के नाम से अलीगढ़ में एक इदारा कायम हुआ, जिसकी सरपरस्त जो है डॉक्टर नजातुल्लाह सिद्दीकी साहब और डॉक्टर फरीदी साहब थे और दूसरे लोग भी थे। और इसी ज़माने में हम देखते हैं, इसके बाद हम आते हैं कि मौजूदा दौर में 2005 में जो है हिंदुस्तान के वज़ीर ख़जाना ने, वज़ारत ख़जाना ने रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से कहा कि हम जो है इस मुल्क में जो इस्लामी बैंककारी क़ायम करना चाहेंगे, तो हमको लिए कोई राहें बताओ कि क्या इस मुल्क के बैंकिंग के क़वानीन में इसकी गुंजाइश है। तो जब हमने देखा, तो मैं मद्रास में था, मरकज़ी शूरा का नुमाइंदा भी था मैं, तो मैंने डॉक्टर फरीदी साहब से कहा कि जब हुकूमत खुद जो इस सिलसिले में पहल कर रही है, तो जमात इस्लामी तो बहुत ज़माने से इस बिलासूदी सोसाइटियों को कायम किए हुए है और इस मुल्क में जो है एक इस्लामी सरमायाकारी की मुहिम चला रही है, क्यों नहीं हम जो है एक बड़ी कॉन्फ्रेंस करें। अल्हम्दुलिल्लाह 2005-6 में जमात इस्लामी ने एक बहुत बड़े 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का आगाज़ किया और उसमें उसने कहा कि इक्विटी एंड जस्टिस द मैसेज ऑफ इस्लामिक बैंकिंग, अदल व क़िस्त जो है इस्लामी बैंककारी का मैसेज है। तो इसमें दुनिया भर के बड़े बड़े जो नामवर उलमा भी थे और माहिरीन मईशत और मालियात थे, उसमें आए थे। और उसके बाद चंद दिनों के बाद मालूम हुआ कि हुकूमत हिंदुस्तान ने और रिजर्व बैंक ने जो कमेटी कायम की थी, उसने कहा कि ये जो है हिंदुस्तान के जो बैंकिंग क़वानीन है, उसमें सूद की बुनियाद पर तो बैंकिंग हो सकती है, सरमायाकारी हो सकती है, बिला सूदी जो है इसमें यह कायम नहीं हो सकती। तो हमने देखा कि दुनिया के मुख्तलिफ मकामात पर 75 ममालिक में, जिसमें सिर्फ मुसलमान ममालिक नहीं थे बल्कि बहुत सारे मॉडर्न सेकुलर और सनती ममालिक थे। मिसाल के तौर पर बरतानिया है, फ्रांस है, जापान है और फ्रांस और फिर हांगकांग है। इस किस्म के ममालिक में भी उन्होंने अपने बैंकिंग के क़वानीन में कुछ तरमीमात करके उसको एडजस्ट किया है। तो क्यों नहीं हिंदुस्तान में भी हम इसका काम करें। हमने मुख्तलिफ किस्म के जो है मीटिंगें बुलाई, दुनिया भर के क़वानीन के जो इस्लामी क़वानीन के जो माहिरीन हैं उनको बुलाया, खुद इस मुल्क में जो लोग हैं इस काम कर रहे हैं इनको भी हमने बुलाया और हमने 3 काम करने की तरफ जो है हमने मुतवज्जा किया कि पहले जो है हिंदुस्तान के अवाम को, ख़ासतौर पर मुसलमानों को ये बताया जाए, बेदारी पैदा की जाए कि इसमें इसके लिए ज़रूरी है और 19वीं सदी में ये हिंदुस्तान में काबिल अमल हो सकता है। इसके लिए जो हमें सियासी सतह पर भी काम करनी पड़ेगी, अवाम में भी बेदारी लानी पड़ेगी और फिर तीसरी तरफ जो है हमें क़वानीन में तरमीम के लिए भी कोशिश करनी पड़ेगी। अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले में इंडियन सेंटर फॉर इस्लामिक फाइनेंस कायम हुआ और हमने मुसलसल जो है वज़ारत ख़जाना से भी और फिर जो है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से भी हमने गुफ्तगू की, कई मीटिंगें हुई और अल्हम्दुलिल्लाह आज हाल ये है कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है ये कहा है कि हम पूरी के पूरे इस्लामिक फाइनेंस और बैंकिंग तो कायम नहीं कर सकते, लेकिन हर बैंक में जो है हम एक दरीचा कायम करेंगे, इंटरेस्ट फ्री विंडो कायम करेंगे और ये विंडो के ज़रिए से हम बाज़ ऐसे प्रोडक्ट्स को, ऐसे चीज़ों को मुहैया करेंगे जिसके ज़रिए से इस्लामी बैंककारी की इब्तिदा हो सकती है। दोस्तों बुजुर्गों, इस्लामी बैंककारी और सरमायाकारी है क्या? आज के रिवायती बैंककारी में उसका फ़र्क क्या है? जब तक हम इस फ़र्क को नहीं जानेंगे तो हम जो है समझेंगे कि इसी बैंककारी में थोड़ी सी बहुत जो है पैवंदकारी करके जो है हम इसको इस्लामी बना सकते हैं। पहली बात, जैसे कि हज़रत मौलाना ने भी कहा कि सूद के बग़ैर, ये जो है सूद के बग़ैर है, इसलिए आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान में जो फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिन रिबा इन कुंतुम मुमिनीन, इसमें दो टोक अंदाज से अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर तुम मुसलमान हो, अहले ईमान हो और अल्लाह से तक़वा करते हो तो तुम सूद को छोड़ दो। फिर फरमाया फ़इन तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूली, अगर तुमने इसको नहीं छोड़ा तो अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग करने के लिए तैयार हो जा।
لیکن بدقسمتی یہ ہے علماء اکرام، میں آپ سے بڑے ادب کے ساتھ کہوں گا کہ لوگ جو ہے زنا کے بارے میں بھی کراہت محسوس کرتے ہیں اور پھر شراب کے بارے میں، لیکن سود کے بارے میں جو کراہیت ہے اور قرآن میں جو خطی حکم دیا گیا ہے فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کا حکم جو ہے کس حرمت پر دیا گیا ہے، لیکن آج ہمارے سماج میں چاہے وہ علماء ہوں چاہے وہ زعماء ہوں اور بڑے بڑے لوگ بھی ہوں، اس کی کراہیت تک جو ہے ہم محسوس نہیں کرتے۔ اور یہ جو ہے جیسے کہ حدیثوں میں جو آیا ہے اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، مولانا نے بڑا کم وقت دیا ہے تو میں بڑی تفصیل کے ساتھ بتاتا حدیثوں میں کیا چیزیں آئی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے ہم یہ پہلی بات جو ہے کہ سود سے جو ہے یہ بالکل الگ ہوگا، دوسری بات جو ہے اس میں غرض نہیں ہوگا، انسرٹنٹی غیر یقینی کیفیت نہیں ہوگی اسلامی سرمایہ کاری میں، اس میں سٹے کا یا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ تیسری اہم بات یہ ہے اسلامی سرمایہ کاری اور بینک کاری میں کہ یہ جو ہے خبیثات میں جو ہے سرمایہ کاری نہیں کرے گا، ان چیزوں میں جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے جو انسانوں کے لیے نقصان دہ ہے ان میں جو ہے سرمایہ کاری نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر شراب ہے، سودی کاروبار ہے، یا جو ہے پورنوگرافی ہے، اریانی ہے، یا ایسے ہتھیار ہیں جو مہلک قسم کے ہتھیار ہیں، اس میں جو ہے یہ استعمال نہیں ہوگا۔ چوتھی اہم بات یہ ہے کہ یہ جو ہے رسک شیئرنگ، خطرے کو جو ہے انگیز کرنا، رسک کو شیئر کرنا، اس کو جو ہے جسے کہتے ہیں الخراج بالضمن، کہ یہ نفع اور نقصان کی بنیاد پر یہ ہمیشہ نفع نہیں ہوگا، اس لیے کہ سودی کاروبار میں جو شخص قرض دیتا ہے اس کو جو ہے ہمیشہ نفع ہوتا ہے، لیکن کاروبار میں نفع بھی ہوتا ہے نقصان بھی ہوتا ہے۔ یہ جو ہے بہت اہم چیز ہے کہ یہ چار باتیں ہیں، ایک سود کے بغیر، یہ غرر کے بغیر، یہ خبیثات میں جو ہے نہیں ہوگا بلکہ طیبات ہی میں جو ہے اس کی سرمایہ کاری ہوگی، اور اس میں جو ہے نفع اور نقصان کے ساتھ جو ہے وابستگی کے خطرے کو انگیز کرنے کی۔ ایک اور چیز جو اسلامی سرمایہ کاری کو ممتاز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ دولت جو ہے صرف مالداروں کے درمیان میں گردش نہ کرتی رہے، کَيْ لَا يَكُونُ دَوْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، یہ دولت جو ہے تمہارے مالداروں کے درمیان ہی جو ہے گھومتی نہ رہے، گردش کرتی نہ رہے۔ یہ بہت ہی اہم اصول ہے معاش کا، اور اگر آپ صاحب تفہیم نے جو سورہ حشر کی اس آیت میں جو ہے جو بات لکھی ہے اگر آپ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہی بنیاد ہے کہ دولت جو ہے آج پوری دنیا میں جو مادی مالیاتی کساد بازاری ہے، فائنینشیل میلٹ ڈاؤن ہے، وہ اس لیے ہے کہ دولت چند لوگوں کے ہاتھوں میں گری ہوئی ہے۔ جیسے کسی نے کہا کہ اوشنس آف پاورٹی، غربت کے جو اتھا سمندر ہیں، اور آئیلینڈس آف جو ہے پراسپریٹی، چند جزیرے ہیں جو تونگری کے اور مالداری کے ہیں، اور سمندر ہیں غربت کے۔ آج اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر غور کریں گے تو ہمارے شہروں میں کتنی غربت ہے۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں کہا گیا ہے کہ جو بڑے بڑے شہر ہیں اس میں جو جھوگی جھوپڑیاں ہیں اس میں سب سے زیادہ مسلمان ہیں۔ ابھی 2011 کا جو ہے کی مردم شماری آئی ہے، اس نے جو ہے بہت ہی بھیانک تصویر پیش کی ہے کہ ملک کے جو فقیر ہیں، جو غریب ہیں، اس میں سے 25% جو مسلمان ہیں۔ مسلمان تو 15% ہیں، لیکن فقیر جو ہے 15% سے 25% سے زیادہ ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ خواتین جو ہے اس میں فقیروں میں سے شامل ہیں۔ یہ بہت ہی، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو غربت سے جو ہے اپنے آپ کو پناہ مانگی تھی، اللہم انی اعوذ بک من الفقر والذلۃ والفقر۔ تو یہ جو غربت سے، پسماندگی سے، ذلت سے اللہ کے رسول نے جو ہے اپنے آپ کو جو بچانے کی دعا اللہ سے کی تھی، اور فرمایا کہ کاد الفقر یکون کفرا، کہ ان قریب جو ہے غربت اور پسماندگی تمہیں کفر تک پہنچا دے گی۔ اگر آپ ان جھوگی جھوپڑیوں کا کبھی معائنہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ ہماری غریب عورتیں اپنی عصمتوں کو بیچتی ہیں سودی بہادروں کے پاس قرضوں کے لیے، چھوٹی چھوٹی قرضوں کے لیے، لیکن ہم اس پر غور نہیں کرتے۔ تو میں غور کرنے کی دعوت آپ کو دیتا ہوں۔ ایک اور بات جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ کیرلا کی حکومت نے جو ہے جب دیکھا 2008 میں جو ہے کیرلا میں کمیونسٹ LDF کی حکومت آئی، انہوں نے دیکھا کہ ہر سال کیرلا کو جو ہے گلف سے تقریباً 60,000 کروڑ روپے آتے ہیں،
لیکن وہ اس میں سے جو 50% حصہ ہے تقریباً 25 سے 30 ہزار کروڑ روپے وہ مسلمانوں کی جانب سے ہیں اور دوسرے 25 سے 30 کروڑ روپے جو ہے غیر مسلموں کا ہے. جہاں بغیر مسلموں کا پیسہ جو ہے صنعتی اور معاشی میدان میں وہ کام کر رہا ہے, مسلمانوں کا پیسہ کہاں جاتا ہے اس کو پتہ نہیں تھا. اس نے ایک ادارے میں سینٹر فار ڈیولپمنٹ اسٹڈیز کیرلا میں اس نے جو ہے یہ کیا, تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ مسلمان جو ہے سونا لیتے ہیں, گولڈ خریدتے ہیں, یا جو ہے زمین خریدتے ہیں, یا جو ہے اپنا سرمایہ جو ہے 786 نمبر کے اکاؤنٹ میں جو ہے کیرلا میں رکھتے ہیں, اور نہ وہ سرمایہ نکالتے ہیں اور نہ اس کا سود بھی نکالتے ہیں. ہزاروں کروڑ سود کی رقم جو ہے بینکوں میں آج بھی پڑی ہوئی ہے, یہ اس نے کہا. اس کے بعد اس نے ایک بہت بڑے کمپنی کو مالیاتی بین الاقوامی مالیاتی کمپنی سے کہا, ارنسٹ اینڈ ینگ سے کہا کہ تم جو ہے بتاؤ کہ مسلمانوں کے پیسوں کو, سرمایہ کو, ملک کے جو ہے اکنامک ایکٹیویٹی ہے, معاشی سرگرمی ہے, اس میں کیسے ہم استعمال کریں. تو اس نے کہا کہ حکومت تو اسلامی بینکنگ کی اجازت نہیں دیتی تاکہ جو ہے شریعہ کی بنیاد پر یہ سرمایہ کاری کر سکے, اس لیے نام بینکنگ فائنینشیل کارپوریشن ہم اس ملک میں قائم کریں گے. اور اس کے لیے اس نے 1000 کروڑ روپے سے جو ہے اس نے البرکہ فائنینشیل سروس کے نام سے کام کیا. لیکن اسی زمانے میں ڈاکٹر سبرامنیم سوامی گئے کیرلا کے ہائی کورٹ کو, اس نے کہا کہ ہمارا ملک سیکولر ملک ہے اور آپ کی حکومت کمیونسٹوں کی حکومت ہے, یہ کیسے ایک سیکولر ملک میں شریعت کی بنیاد پر سرمایہ کاری ہو سکتی ہے. اور پھر کیرلا کے ہائی کورٹ میں ایک زبردست بحث چلی کہ شریعت کیا ہے اور ہندوستان کا سیکولرزم کیا ہے, کیا ہندوستان کا سیکولرزم شریعت کی بنیادوں پر سرمایہ کاری کرنے کی اجازت دیتا ہے. الحمدللہ ہم نے بڑے بڑے وکلا کو وہاں ڈاکٹر سبرامنیم سوامی کے خلاف کھڑا کیا, اور آخر میں کیرلا کے ہائی کورٹ نے کہا کہ اگر ملک کے قانون کے ساتھ ساتھ, بینکنگ کے قانون کے ساتھ ساتھ یہ شریعت کے قوانین کے پر عمل ہوتا ہو تو اس قسم کی سرمایہ کاری ملک کی ترقی اور معاشی سرگرمی کے لیے اجازت دی جا سکتی ہے. اور یہ بہت بڑی کامیابی تھی جو ہم نے قانونی طور پر لڑائی کی. اور سیکولرزم کیا ہے, شریعت کیا ہے, یہ ساری باتیں جو ہے کیرلا کے چیف جسٹس نے اپنے ججمنٹ میں لکھا. اور اس کے بعد چیئرمین فائنینشیل سروسز کے نام سے جو ہے ایک وہاں نان بینکنگ فائنینشیل سروسز قائم ہوئی ہے, اور الحمدللہ بہت آہستگی کے ساتھ بلکہ لیکن بہت اچھے انداز سے وہ کام کر رہی ہے. وہاں اس نے بعض وقف کی پراپرٹیز میں بھی بڑے اچھے کام کیے ہیں, اور چھوٹے چھوٹے قرضے اور بڑے مختلف قسم کے کام وہ کر رہی ہے. اور ابھی جب مودی صاحب جو ہے ریزرو بینک آف انڈیا گئے اور 80th اینیورسری سالگرہ تھی ریزرو بینک کی, تو انہوں نے کہا کہ ملک کے جو ہے جو 50% لوگ ہیں وہ بینک کی سہولیت سے جو بہت دور ہیں, جسے ہم فائنینشیل انکلوژن کہتے ہیں. انہوں نے کہا میں ایک ایسی کمیٹی بناؤں کہ 5 سال کے اندر جو ہے وہ پورے 90% لوگ جو ہے اس مالیاتی انکلوژن میں شمولیت میں آ سکیں. تو الحمدللہ وہ کمیٹی بنی تھی, اور اس کمیٹی نے انڈین سینٹر فار اسلامک فائنانس کو بھی جو ہے پوچھا تھا کہ آپ انکلوژن کے لیے آپ کے پاس جو ہے کیا ڈاکومنٹ ہے, آپ کے پاس کیا سفارش ہے. اور اس نے جو ہے 2015 میں یہ کام کیا. اس نے کہا کہ اس ملک میں جو ہے ایک انٹرسٹ فری ونڈوز کو جو ہے قائم کرنا چاہیے. پوری رپورٹ میں پہلی بار ریزرو بینک نے جو ہے 5 صفحے کی رپورٹ اس نے کی. اس نے یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اسلامی فائنانس اور بینکنگ جو بلا سودی ہے وہ عدل پر قائم ہے, جسٹس پر قائم ہے, اور پھر اس میں حلال و حرام کی تمیز کی جاتی ہے, اور پھر یہ اخلاقی بنیادوں پر جو سرمایہ کاری ہوتی ہے اس سرمایہ کاری میں جو ہے یہ انسانوں کی بنیادی ضرورتیں ہیں, جو ان کی غذا ہے, ان کے جو لباس ہے, ان کی جو ہاؤسنگ ہے, اور ان چیزوں پر جو ہے اسلامی فائنانس اور بینکنگ کام کرتی ہے. یہ بہت بڑی الحمدللہ ایک بڑی کامیابی ہے. اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ صرف بینکنگ نہیں ہے بلکہ اس ملک میں ایک بڑا اسٹاک ایکسچینج ہوتا ہے. ایک اسٹاک ایکسچینج جو آپ دیکھتے ہیں کہ بمبئی میں, اس ملک میں 2 بڑے اسٹاک ایکسچینج ہیں, نیشنل اسٹاک ایکسچینج اور بامبے اسٹاک ایکسچینج. یہ جو ہے لوگوں کے جو ہے سرمایہ کی جو بچت ہے اس بچت کو لے کے جو ہے بڑے بڑے کارخانے چلاتا ہے, لوگوں کو پیسے دیتا ہے. اور آپ کو جان کر بڑی خوشی ہوگی کہ پوری دنیا میں ہندوستان کے جو 2 اسٹاکس ہیں اس میں سب سے زیادہ شریعہ کمپلائنٹ جو ہے سرمایہ کاری کے
مواقع ہیں اور یہاں کئی تنظیمیں کام کری ہیں. تاسیس نام کی تنظیم کام کری, وہ بتاتی ہے کہ یہ 6,000 7,000 اسٹاکس میں کتنے اسٹاکس جو ہے شریعت کی بنیادوں پر کام کر رہے ہیں اور پھر اس پہ کیسے انویسٹمنٹ کیا جا سکتا ہے. بدقسمتی سے ہمارے اندر یہ ہے کہ یہ جائنٹ اسٹاک کمپنیاں جو ہیں, جو شیئرز کا کاروبار ہے, وہ حرام ہے. ایسا نہیں ہے, بلکہ تو مولانا تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ دور جاہلیت میں بھی اور دور نبوی میں بھی دیکھتے ہیں کہ اس زمانے کے جو قبیلے تھے, قبیلے کی بوڑھی عورتیں بھی جو ہے وہ جو کاروان جاتا تھا, قافلہ جاتا تھا, تجارتی قافلہ, اس میں اپنے بچت لگاتے تھے. میں نے ایک جگہ پڑھی ہے کتاب میں, ایک قافلہ جا رہا تھا, ایک بوڑھی عورت کہہ رہی تھی قافلے کے سردار تم رک جاؤ, میرے پاس 2 دینار ہے, میں جو اس میں انویسٹ کرنا سرمایہ کاری کرنا چاہتی ہوں. بدقسمتی سے مسلمانوں کے اندر نہ بچت کرنے کا حوصلہ ہے اور نہ سرمایہ کاری کرنے کا پلاننگ بھی ہے. آج ہم اپنی فضول خرچیوں میں, اپنی شادی بیاہ میں, اپنے رسوم و رواج میں یہ ساری چیزیں برباد کرتے ہیں, لیکن بچت کرنا اور سرمایہ کاری کرنا اور آئندہ کے مستقبل کو بنانا یہ ہمارے پیش نظر نہیں ہے. ایک اور بات جو مجھے آپ کے سامنے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ انشورنس ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ انشورنس کے بارے میں ہم کہتے ہیں حرام ہے اور اس میں حصہ نہیں لینا چاہیے. ابھی ملک کی پارلیمنٹ میں جو ہے انشورنس کے بارے میں ایک بڑا بل آیا اور اس میں کہا گیا کہ وہ تو غیر ملکی سرمایہ لانے کے بارے میں تھا, لیکن جب ہمارے دوستوں نے کہا کہ جب انشورنس پر بات ہو رہی ہے, ہم اسلامی انشورنس جو ہے جو تکافل ہے اس کے بارے میں پارلیمنٹ کی اس کمیٹی کو کیوں نہیں بتایا. تو الحمدللہ ہم نے جا کے پارلیمنٹ کے سلیکٹ کمیٹی میں ہم نے گفتگو کی اور ان کو بتایا کہ دنیا میں تکافل نام کی کوآپریٹو اور یہ جو ہے میوچل انشورنس بھی ہوتا ہے. یہاں ہمارے مولانا وحید الدین خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے بھی تقریباً 6-7 سال پہلے وہاں بنگلور میں بھی تکافل پر جو ہے ایک بڑا سیمینار کیا تھا. الحمدللہ ساری گفتگو جب ہم نے کی پارلیمنٹ کے سلیکٹ کمیٹی میں, تو اس کمیٹی کے ایک رکن نے جو بی جے پی کا رکن تھا, اس نے کہا کہ میں نے خود اپنے دفتر میں تکافل پر جو ہے آپ کے کاغذات دستاویز آنے کے بعد میں نے اس پر ریسرچ کیا اور میں کہہ سکتا ہوں کہ بہت ہی زیادہ قابل قدر ہے اور ایک نئے انداز سے جو انشورنس کو لانے کا ذریعہ ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ جو ہے اسلام سرمایہ کاری کے دولت کے بارے میں, اس کے دور میں دور نبوت میں کیسے ہوتا تھا اور پھر آج کے زمانے میں دنیا میں کیسے چل رہا ہے. ایک اور بات, وقت ہے مجھے اور کتنا وقت ہے؟ جی. ایک اور بات جو مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ہجرت کر کے مہاجرین آئے مکے سے مدینے کی طرف, آپ جانتے ہیں کہ مہاجر جو ہے تاجر لوگ تھے اور انصار جو تھے وہ زراعت پیشہ تھے. جب یہاں دیکھا کہ مارکیٹ پر پورے جو یہودیوں کا قبضہ ہے اور پھر جو ہے یہودی جو پرائز رکھتے تھے, ابو رافع نام کا ایک یہودی تھا, وہ جو پرائز رکھتا تھا, جو قیمت رکھتا تھا, وہی قیمت جو بازار میں ہوتا تھا. حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسے صحابی آئے وہاں پر, انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ بنی قینقاع کے جو مارکیٹ ہے وہ بہت ہی ایکسپلائٹ کرتا ہے, احتسال کر رہا ہے, ہم اس کو مارکیٹ میں نہیں رہ سکتے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے اس پر جو ہے درود و سلام ہو, انہوں نے مسجد نبوی بنانے کے بعد اپنا گھر بھی نہیں بنایا بلکہ مارکیٹ آف مدینہ بنایا, اور پھر سوق المدینہ بنانے کے بعد اس کی بڑی تفصیلات ہیں, میرے پاس وقت نہیں ہے, میں نے اس پر کافی جو ہے پڑھائی بھی کی ہے اور میں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس میں جہاں مرد تھے وہاں خواتین بھی تھے, اور پھر وہاں انہوں نے مختلف ڈویژن قائم کیے تھے, یہ جو ہے جانوروں کے لیے ہے, یہ جو ہے کپڑوں کے لیے ہے, یہ اجناس کے لیے, اور پھر انہوں نے رولز اینڈ ریگولیشنز بھی بنائے تھے, اور پھر وہاں محتسب بھی موجود تھے, احتساب کرنے کے لیے جو ہے انسپیکٹرز بھی موجود تھے. وہ مشہور حدیث آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن جو ہے بازار کا معائنہ کیا, دیکھا کہ رات بارش ہو رہی تھی تو اناج کا ڈھیر تھا, گیہوں کا ڈھیر تھا, اور ہاتھ اندر ڈالا تو غلہ جو ہے وہ پانی سے تر تھا اور اوپر جو ہے وہ سوکھا تھا. آپ نے اس شخص سے کہا, اس صحابی سے پوچھا یہ کیا ہو گیا ہے, اندر تو گیلا ہے اور اوپر سے جو ہے سوکھا ہے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول رات بارش ہوئی تھی تو اس لیے میں نے جو ہے اوپر کا نیچے اور نیچے کا اوپر کر دیا. آپ نے فرمایا من غشنا فلیس منا, جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں.
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مدینے کی اس مارکیٹ میں انہوں نے مختلف قسم کے انتظامات کیے. کون شخص آ سکتا ہے، اپنے ہتھیار کے ساتھ آ سکتا ہے، نہیں آ سکتا، ہتھیار کس قسم کے ہونی چاہیے، اور اس میں مت کیا ہوگا، سا کیا ہوگا، اس کے تعلق سے کیا رولز اینڈ ریگولیشنز ہوں گے، یہ ساری چیزیں بتائیں. راستہ کیسے ہوگا، یہ بات بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ راستہ ایسا ہو کہ 2 اونٹ جو ہے سامان لدے ہوئے ہوں، ایک طرف سے آئیں، اور 2 اونٹ جو ہے سامان سے لدے ہوئے دوسری طرف سے آئیں. یہ تو 4 لین کا جو فلسفہ ہے، آج کے جو روڈ کا طریقہ ہے، یہ اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنے مدینے کے مارکیٹ میں بنایا تھا. کہا کہ یہاں کوئی ٹیکس نہیں لگے گا، یہاں جو ہے کسی کی مناپلی نہیں ہوگا، جو شخص صبح کی نماز کے بعد پہلے آئے گا اس کے لیے جگہ بنے گی. تو اس طریقے سے ایک نیا مارکیٹ کو بنایا، اور آپ نے فرمایا الجالب الی سوقنا کالمجاہد فی سبیل اللہ، جو میرے مارکیٹ میں آگے خرید و فروخت کرے گا وہ مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح. آج وہ حدیث بہت مشہور ہے کہ سب سے اچھی جگہ مسجد ہے اور سب سے خراب جگہ مارکیٹ ہے. یہ بھی اللہ کے رسول نے فرمایا. لیکن مسجد میں کون کس کو دھوکہ دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے تو ہم دھوکہ نہیں دے سکتے، لیکن مارکیٹ میں بیٹھ کے قدم قدم پر شیطان ہمارے ساتھ ہوتا ہے. ڈڈی ماریں گے، ناپ تول میں کمی کریں گے، جھوٹ بولیں گے، یہ ساری چیزیں تو جو جہاد تو وہاں ہوتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہی تجارت کے ذریعے سے جب صحابہ اکرام اللہ کے رسول کے دور نبوی میں آئے، دنیا بھر میں گھوم رہے تھے. یہ ملبار میں، جو کیرلا میں جو اسلام آیا، جو ملیشیا میں آیا، انڈونیشیا میں آیا، یہ تاجر لوگ تھے جنہوں نے اپنی تجارت کے ذریعے سے، اپنی اصول پسندی کے ذریعے سے، اپنی دیانت اور سچائی کی وجہ سے دعوت کا کام بھی کیا، اور پورے کے پورے علاقوں کو جو انہوں نے اسلام سے روشناس کرایا. آج وقت آ گیا ہے کہ ہم بھی جو ہے اس معیشت کے میدان میں ہم آگے بڑھیں، اور اس کے بغیر ہم جو ہے دنیا میں کوئی اچھی اور خوشحال زندگی بھی نہیں گزار سکتے. اب ظاہر ہے کہ اگر معاش نہ ہو، مال نہ ہو کسی کے پاس، وہ جو ہے بھیک مانگتا ہے، لوگوں کے سامنے خرچ کے لیے تلاش کرتا ہے. تو یہ مجھے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی تھیں، اور آخر میں مجھے 2-3 باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے. وہ یہ کہ علماء اکرام کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری کیا ہے. مولانا تقی عثمانی صاحب نے اپنی کتاب اسلام میں تجارت اور معیشت میں ایک بڑی اچھی بات کہی. انہوں نے کہا کہ جب کسی علاقے میں، کسی معاشرے میں ناجائز کاروبار کی کثرت ہوتی ہے تو مفتی اور عالم کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ فتویٰ جاری کر دے کہ یہ جو ہے حلال ہے اور حرام ہے. کس کو نہیں معلوم ہے کہ حرام ہے حلال نہیں ہے، لیکن اس موقع پر ہمیں کرنا کیا ہے؟ کوئی ایسے متبادل طریقے سے آلٹرنیٹیوز ہم لوگوں کو بتائیں جو قابل عمل بھی ہو اور شریعت کے دائرے میں بھی. انہوں نے ایک مثال دی. حضرت یوسف کے پاس جو ہے لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے بادشاہ نے خواب دیکھا تھا کہ یہ جو ہے 7 گائیں ہیں اور سوکھی دبلی پتلی گائیں ہیں، 7 فربا ہیں، اور پھر جو ہے کوشے میں جو ہے یہ دانے ہیں. تو آپ نے فرمایا حضرت نے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر تو بعد میں کی، لیکن جو تدبیر پہلے بتائی. فما حسدتم فذروه فی سنبلہ الا قلیلا مما تاکلون. تم جو ہے کوشوں میں چھوڑ دو، اور پھر جو جب وہ قحط کا زمانہ ہے تو کھاؤ. مسئلہ یہ ہے کہ علماء کا کام یہ ہے، وہ دائی ہیں، وہ صرف جو ہے فتویٰ دینے والے نہیں ہیں، بلکہ لوگوں کی رہنمائی کریں کہ وہ متبادل کیا ہو سکتا ہے اور ان کو کیا کرنا چاہیے، بات بتانے کی ضرورت ہے. اور ایک اور بات مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ ہمارے اسلاف نے کیا کیا، جو ہمارے جس کے بارے میں ہم بہت زیادہ رد اللسان ہوتے ہیں، انہوں نے کیا کیا. آپ جانتے ہیں کہ امام محمد بن حسن شیبانی جو فقہ حنفی کے امام ہیں اور اصول اس میں جو ہے تجارت میں اور معیشت میں وہ امام کی حیثیت رکھتے ہیں. جب وہ ان سے پوچھا جاتا کاروبار کے بارے میں تو بازار میں جا کر بیٹھا کرتے تھے، دکانداروں سے کاروبار کرتے ہوئے دیکھا کرتے تھے، خریداروں کے انداز خریدی کا مطالعہ کرتے تھے. وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ کاروبار اور تجارت کی کون سی شکلیں ہیں جو کوفے کے بازار میں رائج ہیں یا بغداد کے بازار میں رائج ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے زمانے میں بزنس ایڈمنسٹریشن کا علم حاصل کر رہے تھے. بزنس ایڈمنسٹریشن کا علم حاصل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ معلوم کریں کہ ان کے زمانے میں، ان کے علاقے میں، ان کی قوم میں تجارت اور کاروبار، معیشت و تجارت کی کتنی شکلیں رائج ہیں، کون کون سی صورتیں ہیں جن کے ذریعے سے لوگ لین دین کر رہے ہیں، تاکہ ان صورتوں کے جائز اور ناجائز ہونے کے بارے میں وہ قرآن حکیم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احکام کی روشنی میں کوئی فتویٰ جاری کریں. یہ کام تھا جو ہمارے اسلاف نے کیا تھا. اور میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا کہ آج وہی صورتحال ہے.
پہلی اور دوسری صدی ہجری میں جب یہ درپیش ہوا، ملک کے ملک جو ہے اسلامی فتوحات سے آگے آ گئے تو کاروبار بھی پھیلا، مالیات کا بھی جو ہے ریل پھیل چل گئی تھی پورے عالم اسلام میں، تو ہمارے اکابر فقہاء نے اور نئے ابواب داخل کیے۔ آج امت مسلمہ بھی اسی ایک دور میں داخل ہو رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ 2008 میں دنیا میں ایک بہت بڑا مالی بحران ہوا تھا، جسے ہم سب پرائم مارٹگیج کرائسس کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ بڑی بڑی سرمایہ کاری کے جو ادارے ہیں، لیمن برادرز ہے، سٹی بینک ہے، وہ دیوالیہ ہو گئے۔ اور اس زمانے میں لوگوں نے دیکھا کہ بڑے بڑے ادارے ہیں، سرمایہ کاری کے ادارے، جو 150 سال سے 200 سال سے پوری دنیا میں سرمایہ کاری کرتے تھے، امام تھے سرمایہ کاری کے، لیکن وہ دھڑام سے گر پڑے۔ تو اس موقع پر پوپ نے کہا، ویٹیکن کے پوپ نے کہا کہ ہمیں جو ہے اسلامی معیشت اور مالیات کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اس میں جو ہے گاہکوں کا جو ہے اس میں جو ہے بڑی ذمہ داری کے ساتھ جو ان کے ساتھ رابطہ بھی ہوتا ہے اور ایک نئے انداز سے کاروبار کرتے ہیں، اور پوری دنیا نے جو اسلامی بینکاری کی طرف اپنی نظر گڑنے کی کوشش کی۔ اور آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ جب یہ پوری دنیا میں سرمایہ کاری چند لوگوں کے ہاتھوں میں مرتکز ہو گئی تو یورپ میں جو ہے بڑے بڑے بینر لوگ کھڑے ہو گئے، وی وانٹ مسلم بینکنگ، مسلمان نہیں۔ ناروے میں، سویڈن میں لوگوں نے کہا، وال اسٹریٹ آکوپائی وال اسٹریٹ نام کی ایک بہت بڑی تحریک چلی تھی جو غریبوں کی تحریک تھی کہ 1% لوگوں کے ساتھ آپ ہیں یا 99% لوگوں کے ساتھ، 1% سرمایہ کار تھے اور 99% غریب تھے۔ تو لوگوں نے کہا کہ اسلام غریبوں کا ہمدرد ہے، نہ صرف غریبوں کا بلکہ جو ہے وہ صنعتی بیداری کا، مالیاتی جو ہے یا مساوات کا ایک بہت بڑا علمبردار ہے۔ آج مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک زمانے میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے کہا کہ ایک دور آئے گا، کہ اسلام کا ایک دور آئے گا کہ اس میں ہندوستان میں جو ہے وہ ہندوؤں کے اعلیٰ ذات جو اسلام قبول کریں گے۔ ہمارے ہاں جو غریب ہیں، دلت ہیں اور جو بچھڑے لوگ ہیں وہ تو اسلام کی مساوات سے جو ہے وہ متاثر ہو کے اسلام قبول کرتے ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ اسلام کی معیشت اور مالیات کو جو ہے جو عدل اور انصاف کی بنیاد پر قائم ہے، جو انسان دوستی پر کے ساتھ یہ ہے، وہ غریبوں کے ساتھ بھی ہمدردی کرتا ہے، وہ مالداروں کے ساتھ بھی جو ہے وہ جو ہے اس کے لیے مواقع دیتا ہے، وہ جو ہے اس ملک میں جو ہے اونچی ذات کے لوگوں کو متاثر کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہو کے حیرت ہوگی کہ یہاں کا جو گورنر تھا، ریزرو بینک کا گورنر رگھورام راجن صاحب، جب ہم نے ان سے ملاقات کی اور بتایا کہ اسلامی شریعت کیا ہے اور اسلامی معیشت اور معاشیات کی راہیں کیسے ہیں، اس میں نفع اور نقصان کا جو ہے کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اس کا کیسے جو ہے سارے سماج کو فائدہ ہوگا، تو انہوں نے جو ہے یہ ساری رپورٹ تیار کی ہے۔ آپ کو ہم نے انڈین سینٹر فار اسلامک فائنانس میں ایک چھوٹا سا کتابچہ بھی ڈالا ہے کہ ملک کے بڑے بڑے لوگوں نے، مثال کے طور پہ یہاں کے جو زرعی سائنسدان ہے، جو نمبر 1 سائنسدان ہے ایگریکلچر کا، زراعت کا، اس نے ڈاکٹر سامی نادن نے، اس نے کہا کہ اگر اس ملک میں اسلامک بینکنگ ہوتی تو ودربھا کے جو کسان ہیں وہ جو ہے خودکشی نہیں کرتے۔ کیا ہم مسلمانوں کے لیے یہ وقت نہیں آ گیا ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں، تھیوریٹیکل نظریاتی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی؟ آج ملک میں جو ہے اس لیے کہ بلا سودی بینکاری کا کام نہیں ہو سکتا ان قوانین کے ذریعے سے، ہم اٹھے نہیں ہیں کہ حکومت سے بات کریں، ایم پی سے بات کریں، سیاسی لوگوں سے ہم بات کریں کہ ہمیں اس ملک میں جو ہے اسلامی بینکاری کی ضرورت ہے، بلا سودی بینکاری کی ضرورت ہے۔ بچہ روتا ہے، بچی روتی ہے تو ماں دودھ پلاتی ہے، لیکن امت مسلمہ جو ہے خواب غفلت کے شکار ہے۔ اگر ہم اٹھیں گے، علماء کرام اٹھیں گے اور لوگوں سے کہیں گے کہ ہم اسلامی بینکنگ قائم کرنا چاہتے ہیں تو حکومت بھی بیدار ہوگی۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ مولانا تقی عثمانی مدد اللہ العالی جامعہ دارالسلام عمر آباد تشریف لائے تھے۔ علماء اکرام کا ایک بڑا ہجوم تھا، جمع غفیر تھا، وہ چاہتے تھے کہ علماء حضرت مولانا سے جو ہے حدیث کا جو سلسلہ ہے وہ لیں۔ میں نے دیکھا کہ دنیا کے سب سے بڑے معاشی اسکالر ہیں، آج دنیا ان کو تسلیم کرتی ہے کہ معیشت کے میدان میں، مالیات کے میدان میں وہ آج کے جو امام محمد ہیں۔ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ تو حدیث کا سلسلہ بیان کر رہے ہیں، آپ بتائیں کہ اسلامی معیشت اور مالیات کی کیا اہمیت ہے۔ یہاں وہاں دارالسلام عمر آباد کے اس جلسے میں وہاں علماء بھی موجود تھے، وہاں بزنس مین بھی موجود تھے۔ میں نے حضرت سے گزارش کی کہ آپ کچھ فرمائیں کہ ہم علماء کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے اور پھر جو ہے ان لوگوں کے لیے کیا کرنا چاہیے، مالداروں کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ میں علماء سے کہتا ہوں کہ اپنے نصاب میں فقہ المعاملات کو، اس بینکاری کو اور معیشت اور مالیات کو اپنا حصہ بنائیں اور اس کو جو ہے ضروری حصہ بنائیں
اور کاروباری لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ تم جو ہے اپنے بینکوں سے جا کر کہو کہ ہم جو ہے بلا سودی بینک کاری قائم کرنا چاہتے ہیں، اکاؤنٹ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ دوستوں اور بزرگوں، اس لیے آج کے زمانے ہمیں کیا کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آج امت مسلمہ کو وہی صورتحال درپیش ہے جو امت مسلمہ کو دوسری صدی ہجری میں درپیش تھی، اور ایک نئے دور میں امت مسلمہ داخل ہو رہی ہے جس طریقے سے وہ دوسری صدی ہجری کے اوائل میں ایک نئے دور میں داخل ہونا شروع ہوئی تھی۔ ان حالات میں اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ کچھ فقہا اس بات کا عزم کریں کہ علم معیشت کو بہت تفصیل، گہرائی اور تنقیدی بصیرت کے ساتھ حاصل کریں اور بیک وقت ماہر معیشت اور فقہ اسلام کے طور پر اس خدمت کو انجام دیں جس کی امت منتظر ہے۔ اسی طرح کچھ ماہرین معیشت اس عزم کے ساتھ سامنے آئیں کہ فقہ اسلامی اور شریعت کی باقاعدہ مربوط اور منظم تعلیم حاصل کر کے بیک وقت فقہ اسلام بھی ہوں گے اور جید ماہر معیشت بھی ہوں گے، تو پھر اس قابل ہو سکیں گے کہ مستقبل کے لیے ایک ایسے نظامی معیشت و مالیات کی تشکیل کر سکیں جو آئندہ ہونے والے کئی سو سال کے دوران امت مسلمہ کی رہنمائی کا فریضہ انجام دے سکیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح ابتدائی دو تین صدیوں کے فقہا کی مجتہدانہ بصیرت سے امت آج تک کام لے رہی ہے۔ خدا کرے کہ ہم جو ہے اس مجلس میں بیٹھے ہوئے علماء اکرام میں سے چند کم سے کم جو ہے یہ ماہرین معیشت اور فقہ اسلامی کو نئے ترتیب دینے کے لیے اپنا وقت، اپنی صلاحیت اور اپنا سب کچھ جو ہے اس میں قربان کریں گے تو انشاءاللہ وہ بھی امام محمد کی طرح صدیوں تک جو ہے اس ملت کو جو ہے مالیات اور معیشت کی طرف رہنمائی کریں گے۔ ایک آخری بات مجھے حضرت مولانا اجازت دیں تو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ ہے کہ اسلام کی بنیاد آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، بنی الاسلام علی خمس، کلمہ شہادت کی بنیاد ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ اور حج ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کلمہ شہادت پر بھی کام ہو رہا ہے، محنتیں ہو رہی ہیں، نماز کے بارے میں نہ صرف فرض بلکہ سنتیں اور نوافل بھی کا اہتمام کے اشتراک، چاک، صلاۃ التسبیح، تراویح سب ہم پڑھتے ہیں۔ روزے میں بھی جو ہے ہم 6 روزے بھی رکھتے ہیں، عاشورہ کے روزے بھی رکھتے ہیں۔ حج اور عمرہ تو آج ہر سال کرنے کے بارے میں لوگ سوچتے ہیں، لیکن آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھے بولیے کہ زکوٰۃ کے بارے میں ہم کیا رویہ اختیار کرتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابوبکر نے کیا کہا، وَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، دین کا نقصان، جب لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا چند لوگوں نے، انہوں نے کہا کہ دین کا نقصان ہو رہا ہے اور میں زندہ رہوں۔ وہ لوگ نماز بھی پڑھتے تھے، مسلمان تھے، اچھے مسلمان، لیکن زکوٰۃ اجتماعی طور پر دینے کا انہوں نے جو ہے انکار کر دیا، تو حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ راشد اول نے ان کے ساتھ جنگ کی۔ تو آج جو ہے ہم زکوٰۃ کی طرف متوجہ کریں۔ یہ جو لوگ جو فقر و فاقہ میں مبتلا ہیں، جو بھی جھوپڑے میں رہتے ہیں، ان کا حق ہے غریبوں کا، لیکن میں نے بہت سارے علماء بڑے درد کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں، مجھے اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ ہمارے علماء اکرام بھی نہیں جانتے کہ زکوٰۃ کن کو دینا ہے۔ نماز کے تعلق سے بڑی تفصیل ہے، حج کے تعلق سے بھی اجتماعات ہوتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کے تعلق سے کسے دینا ہے، کیسے تقسیم ہونا ہے، اور کیسے جو دور صحابہ میں زکوٰۃ کا اجتماعی نظام تھا، اور پھر دور اموی دور میں کیسا تھا، عباسی دور میں کیسا تھا۔ 700 سال تک امت مسلمہ میں یہ زکوٰۃ کا اجتماعی نظام تھا۔ جب تاتاریوں نے بغداد پر حملہ کیا تو معلوم نہیں کہ یہ جو بیت المال میں ہم پیسے کہاں رکھیں گے، خطرہ تھا، رکھنے کے لیے جگہ نہیں تھی، تو اس زمانے میں لوگوں نے کہا اب اجتماعی زکوٰۃ کا یہ نہیں۔ 700 سال سے جو ہم اس زکوٰۃ کے اس اجتماعی نظام کو قائم نہیں کر سکے۔ کیا محلوں میں ہم جو ہے چھوٹے چھوٹے محلوں میں، آپ جانتے ہیں کہ فقہ میں جو ہے عیدین کی نماز بھی نہیں ہے، جمعے کی نماز بھی نہیں ہے، جہاں مسلمانوں کی حکومت نہ ہو، جہاں امیر نہ ہو، نہ قاضی نہ ہو، تو وہاں جمعے کی نماز بھی نہیں ہے اور نہ عیدین، لیکن ہم نے گنجائش مہیا کی اور الحمدللہ ہم ایک اچھی اسلامی زندگی اس ملک میں گزارتے ہیں۔ لیکن واقعہ ہے کہ زکوٰۃ کے تعلق سے ہم بہت ہی جو ہے اہتمام نہیں کرتے۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم جو ان غریبوں کا حق ادا کریں
اور ظاہر ہے کہ اور جو 4 ارکان ہیں وہ اللہ اور بندے کے تعلق سے ہے، لیکن انسانوں کے تعلق کے لیے زکوٰۃ کا نظام، صدقے کا نظام ہم کو جاری کرنا چاہیے، اور اس کے کیا احکامات ہیں اور اس کو کیسے قائم کر سکتے ہیں، اس کی ابتدا کیسے، اس کے لیے سروے کرنا پڑے گا اور اس کے لیے تقسیم کا ذریعہ بنانا پڑے گا۔ آج کے زمانے میں ملیشیا اور ساؤتھ افریقہ میں اس کے زکوٰۃ کے نظم کے تعلق سے انہوں نے یہ کیا ہے کہ غریبوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، پروڈکٹیو پور اور ان پروڈکٹیو پور۔ وہ غریب جو اپاہج ہیں، معذور ہیں، دائم المرض ہیں، ان کو جو ہے وہ ہر ماہانہ جو ہے کچھ دیتے ہیں، لیکن جن کے اندر صلاحیت ہے، ماہرانہ کچھ قابلیتیں ہیں، تو ان کو جو ہے پروڈکٹیو پور کہتے ہیں، پیداواری غریب ہیں، جن کو جو ہے مدد کی جائے تو وہ جو ہے اپنے پیروں پر کھڑے ہوتے ہیں اور چند مہینوں میں، چند سالوں میں وہ خود جو ہے صاحب نصاب ہو جاتے ہیں۔ اس قسم کے کام دنیا میں ہو رہے ہیں۔ میں گزارش کروں گا ہمارے علماء کرام کو کہ وہ روایتی طور پر صرف نماز اور روزے کے بارے میں بتائیں، بلکہ انقلابی حیثیت سے لوگوں کے سماج کو بدل لیں، ان کی مالی حیثیت کو بدل لیں، ان کو جو اونچا اٹھا دیں اور پھر ان کو جو ہے ایک اچھے مقام پر کھڑے کرنے کی جو ہے وہ جدوجہد کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی مدد کرے گا اور امت بھی آپ کے ساتھ رہے گی۔ ہو سکتا ہے کہ جو ہے آپ کو لوگوں کی مخالفتیں برداشت کرنی پڑے گی، لیکن ہر اچھے کام کو جو ہے رکاوٹ آتی ہے، لیکن اللہ کو جو ہے ہمیں حاضر جان کر ہمیں اس کام کو کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ ہندوستان ایک ایسی جگہ ہے جہاں اگر ہم نے اپنی بات کو اچھے طریقے سے رکھی تو نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم احباب بھی ابو طالب بن کر ہمارے ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ میں جب اس سفر کا آغاز میں نے کیا 15 سال پہلے تو میں دیکھتا ہوں کہ مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم اس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں اس نظام کو آنا چاہیے، اسلامی بینکنگ اور فائنانس کو آنا چاہیے، اور وہ دن دور نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی دعائیں بھی کریں گے، ہم محنت بھی کریں گے، اس کے لیے کوشش بھی کریں گے، تو انشاءاللہ یہ نظام رحمت جو ہے اس ملک میں آئے گا جس سے انسانوں کا بھی فائدہ ہوگا۔ اور پھر ایک ایسی چیز بھی آئی ہے، سکوک نام کی ایک چیز آئی ہے جو بڑے بڑے سرمایہ لوگوں کے پاس سے حاصل کرتی ہے، 10,000 کروڑ، 20,000 کروڑ، 30,000 کروڑ، جس کے سربراہ جو ہے ہمارے تقی عثمانی صاحب ہیں مدد اللہ علیہ، انہوں نے جو ہے سکوک کے بارے میں بڑا کام کیا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس ملک میں بھی لوگ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کو بڑا ڈیجیٹل انڈیا بنانا ہو، افورڈیبل ہاؤس بنانا ہو، تو ہم جو ہے ایک سکوک کے ذریعے سے ہزاروں کروڑ لوگوں کے ساتھ بچت کو جو ہے استعمال کر کے کر سکتے ہیں، تو اس سے انسانوں کی خدمت بھی ہوگی، ملک کی ترقی بھی ہوگی، اور پھر ہم اس دنیا میں بھی ایک خوشحال اور پھر ایک اچھے مسلمان کی حیثیت، باوقار اور باعزت مسلمان کی حیثیت سے اس ملک میں زندگی گزاریں گے، دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت میں بھی ہم اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے کاموں سے راضی ہوگا۔ انسانوں کی مدد کریں گے، انسانوں کو اونچا اٹھائیں گے، تو یہ کام اس سے بڑا کام کیا ہو سکتا ہے۔ اور جیسے کہ میں نے کہا کہ مارکیٹ آف مدینہ کے بارے میں بھی ہم غور کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اصول دیے تھے، تجارت میں کیا ہونا چاہیے، اور حضرت عمر کے زمانے میں انہوں نے بازار کو کیسے ریگولیٹ کیا تھا۔ یہ ساری باتیں اگر ہم پڑھیں گے، فقہ کی کتابوں میں ہے، ابن ماجہ میں، ابن شبہ میں بہت ساری تفصیلات ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم بہت ہی معروف چیزوں کو پڑھتے ہیں اور بہت ساری چیزیں جو ہمارے اکابرین نے لکھی ہیں، ہمارے محدثین نے لکھی ہیں، اس کو ہم نظر انداز کرتے ہیں۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم اس کو، قرآن کو اور حدیث کو، آپ جانتے بھی ہیں کہ قرآن کی سب سے بڑی آیت کیا ہے، یا نہ نماز کے بارے میں ہے نہ روزے کے بارے میں، آیت دین ہے۔ قرض لیں گے تو کیا کرنا ہے، فَاكْتُبُوا، اور پھر اس میں یہ فَلْيُمْلِلْ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، لکھے کون، دستاویز لکھے کون، وہ شخص جو قرض لیتا ہے، قرض دینے والا نہیں۔ قرآن کہتا ہے فَلْيُمْلِلْ الَّذِي فَلْيَكْتُبْ، کہ وہ لکھے، ڈکٹیٹ وہ کرے، املا وہ کرے جو قرض لیتا ہے۔ یہی تو تہذیبوں کا تصادم ہے۔ پوری دنیا کہتے ہیں مالداروں کے ساتھ ہے، تو اسلام کہتا ہے کہ تم غریبوں کے ساتھ ہو، ہیملاٹس کے ساتھ ہو۔ اور یہ جو ہے لوگوں کو بتانا ہے کہ اسلام غریبوں کا علم بردار ہے، وہ جو لوگ ان کے پاس کسب و پرسی کے عالم میں اس کی حمایت کرتا ہے، قرض داروں کی نہیں، قرض لینے والوں کی حمایت کرتا ہے۔ یہ چیلنج ہے دنیا کے سامنے، ہمیں اس انداز سے اسلام کو رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم خود بھی عمل کریں گے، فضول خرچوں سے بچیں گے، کفایت شاری کریں گے، ہماری شادیاں آسان ہوں۔ جیسے کسی نے کہا کہ شادی میں جو شین ہے، شین کے جو 3 نقطے ہیں، شین کے بجائے اگر ہم شادی کو سادی بنائیں گے
تو ظاہر ہے کہ آج جو مسلم پرسنل لا کی بات ہو رہی ہے، طلاق کو ہم نے آسان کر دیا ہے اور نکاح کو ہم نے مشکل بنا دیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ہم کو نکاح کو آسان بنانا ہے اور طلاق کو جو ہے مشکل بنانا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو باتیں میں نے کہی ہیں اس میں جو اچھی باتیں ہیں وہ ہمیں اس پر قبول کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور جو غلط طریقے سے میں نے بیان کی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے ہمارے ذہنوں سے محو کر دے اور ہمیں اس سے بچائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔